मैं इतना बेवकूफ़ था कि तेरे इरादों को ना समझा। मैंने कुछ नहीं कहा। वो उसे अपनी खुशी समझता है। आप हमेशा दूसरों पर इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं? अगर माँ को कुछ हो गया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसका हक है। मैं आपसे ये सवाल पूछ सकता हूँ, वो यहाँ क्या कर रहा है? मुझे तुम पर शक नहीं है। मुझे यकीन है। मैं आपकी मोहब्बत में अंधा हो गया हूँ और मैं अपनी माँ और बहन से इनकार करता रहता हूँ। लेकिन तुम पर भरोसा करना मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। तुम शादी कर लो। मैं उसे आज़ाद कर दूँगा। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये इतना वाज़ेह है कि वो इतनी बीमार है कि वो अपना सामान अस्पताल भेज रही है। इसकी खाला, जो कि बहुत सख्त है, कहती है कि घर की कोई चीज़ घर में ना रहने दें। इसीलिए आप अपनी दादी को अस्पताल भेज दें। तुम अपनी दादी को क्यों बताती हो? आप इसके साथ हर चीज़ शेयर करते हैं। मुझे इसका बहुत बुरा लगता है। लेकिन आप कहते रहते हैं कि आप मुझे सारा दिन बाहर सैर करने ले जाएंगे। लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मेरे बेटे के पास इतना वक्त नहीं है कि वह तुम्हें बाहर ले जाए। और आप घूमते रहते हैं। आप घर में ज़्यादा खुद की देखभाल नहीं करते हैं। आपकी ख्वाहिशें यहाँ आती है और जाती है। ये सुनकर जन्नत बहुत परेशान हो जाती है। जन्नत बहुत लाड पर ऐसी कई फिल्में हैं, लेकिन जन्नत नहीं जानती कि इसका मतलब क्या है। तुमने देखा, चंडक बहुत परेशान हो जाती है। चंडक किचन में खड़ी होकर बहुत रोती है। वो बहुत रोती है और बहुत परेशान होकर अपनी दादी को फ़ोन करती है और कहती है कि ये घर बहुत परेशान है। लोग मुझसे लड़ रहे हैं। इसीलिए मेरी सास बहुत बीमार है। वो अस्पताल में है। मैं कुछ नहीं कहता। वो मुझे बात करने से रोकते हैं। वो मेरी तौहीन करते हैं। उमर कहता है, फ़िक्र ना करो, मैं खाला से कुछ नहीं कह सकता। मेरी खाला मेरे लिए सब कुछ है। मेरे ससुराल वाले, इन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं है। अगर वो परवाह नहीं करते तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं ये बहुत सुनता हूँ। जन्नत बहुत परेशान हो जाती है। जन्नत कहती है, मुझे नहीं मालूम कि मुझे और कितना सुनना है। तो दोस्तों, अगली किस्त में आप देखेंगे कि वो इतनी बीमार है कि अपना सामान अस्पताल भेज रही है। इसकी खाला इसे बहुत डांटती है और वो कहती है कि आप घर के किसी भी मामले को मद्देनज़र नहीं रखते। आप इन तमाम वजूहात की बिना पर अपनी दादी को अस्पताल भेज दें। तुम अपनी दादी को घर के बारे में क्यों बताती हो? आप इसके साथ हर चीज़ शेयर करते हैं। मुझे इसके बारे में वाकई बुरा लगता है। लेकिन जिनको ये नहीं मालूम कि वो इस घर में आता है और मेरे साथ क्या होने वाला है, जिनको जिनको बहुत परेशान हो जाता है और बहुत रोता है। वो रोती है और बहुत परेशान हो जाती है और अपने दादी को बुला कर कहती है, वो इस घर में बहुत परेशान है। वो कहती है कि मेरी खाला मुझसे लड़ रही है। वो कहती है कि मेरी सास बहुत बीमार है और अस्पताल में है। मैं इसके साथ हूँ। जब इसकी दादी ये सुनती है तो वो बहुत परेशान हो जाती है। लेकिन दुआ, जैसा कि वो इस घर में है, वो जन्नत में वापस नहीं जाता। इसकी सास, जो उम्र की सरपरस्त है, छुट्टी पर जाती है। जैसे ही वो अस्पताल में आती है, जैसे ही उमर रूम में आता है, वो जन्नत में है। इसका कहना है कि इसकी खाला ने इसकी बहुत तौहीन की। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। वो मुझे बार बार रोकती है। वो मुझे सज़ा देती है।
میں اپنی خالہ کے لیے بہت پریشان ہوں، وہ بہت سخت ہے۔ عمر کہتا ہے، فکر نہ کرو، میں خالہ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، میری خالہ میرے لیے سب کچھ ہے۔ میرے سسرال والے ہر معاملے میں بہت سخت ہیں، اگر وہ سخت نہ ہو تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مجھے اپنے بیٹے کی بہت فکر ہے، مجھے نہیں معلوم کہ مجھے اور کتنی باتیں سننی ہوگی۔ تو دوستو اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ میری بیٹی کی والدہ اتنی بیمار ہو گئی ہے کہ انہیں گھر کی صفائی کر کے ہسپتال بھیجنا پڑا ہے۔ اس کی خالہ جو بہت سخت ہے، وہ کہتی ہے کہ تم اسے گھر میں نہیں رہنے دیتے اور تم اسے اپنی دادی کے پاس بھیج دیتے ہو۔ تم اسے اپنی دادی کے پاس کیوں بھیجتے ہو؟ آپ ہمیشہ اس سے گھر کے بارے میں بات کرتے ہیں، مجھے یہ بات بہت بری لگتی ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس گھر میں آ کر میرے ساتھ مرنے کا کیا مطلب ہے۔ دیکھا وہ کچن میں بہت پریشان ہے، وہ کچن میں کھڑے ہو کر بہت روتی ہے، وہ روتی ہے اور روتی ہے، وہ بہت پریشان ہے۔ وہ اپنی دادی کو بلا کر کہتی ہے کہ وہ اس گھر میں بہت پریشان ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میری خالہ مجھ سے بہت لڑتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میری ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ ہسپتال میں ہے، وہ اس کے ساتھ ہے۔ جب اس کی دادی یہ سنتی ہے تو وہ بہت پریشان ہو جاتی ہے۔ میں تو وہ مجھے بات کرنے سے روکتی ہے، وہ مجھے سزا دیتی ہے۔ عمر کہتا ہے، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، خالہ سے کچھ نہیں کہوں گا، میری خالہ میرے لیے سب کچھ ہے۔ ہماری شادی کے مہمان تمام معاملات میں ایک جیسے ہوتے ہیں، اگر وہ نہ ہو تو ہمارا کام ٹھیک نہیں ہوتا۔ یہ سنتے ہی میں بہت پریشان ہو جاتا ہوں۔ جنت کہتی ہے، مجھے نہیں معلوم اور کتنی باتیں سننی ہوگی۔ دوستو اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں اتنا بیمار ہو جاؤں گا کہ مجھے جنت میں جانا پڑے گا، مجھے گھر کے سارے کام سنبھالنے پڑتے ہیں، مجھے گھر بنا کر ہسپتال بھیجنا ہے۔ خالہ مجھے بہت ڈانٹتی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے گھر پر رہنے کے لیے اپنے خاندانی معاملات میں سے کسی کو نہیں لینا چاہیے۔ مجھے اپنی دادی کو اس کے بارے میں بتانا ہے، مجھے اپنی دادی کو اپنے خاندانی معاملات کے بارے میں بتانا ہے، مجھے اس کے ساتھ سب کچھ شیئر کرنا ہے۔ مجھے اس کا بہت برا لگتا ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں سارا دن گھر میں رہوں۔ او میرے خدایا، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، تمہارا ایک بیٹا ہے۔ عمر کی ترقی ہو جاتی ہے اور اس کی خالہ یہ بات ہضم نہیں کرتی۔ اس کی خالہ اسٹیج پر کھڑی اسے سن رہی ہے جب عمر اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ اس کی ماں کی ترقی ہوئی ہے اور اس کی نوکری اچھی ہے اور اس کے پاس اچھی نوکری ہے، تو اس کی ماں بہت خوش ہوتی ہے۔ لیکن خالہ یہ بات ہضم نہیں کر سکتی، وہ جنت پر غصہ اور طعنے دیتی رہتی ہے اور وہ جنت کو برداشت کرتی رہتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سلطان جنت کو پکارتا ہے۔ جنت بہت ڈرتی ہے، جنت کو پہلے ہی بزدل دکھایا گیا ہے، وہ سلطان کی کال پر مزید خوفزدہ ہو جاتی ہے کیونکہ وہ عمر کے ساتھ اپنے تعلقات خراب ہوتے دیکھتی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ جب جنت جا کر اپنی دادی کو یہ سب بتائے گی تو میں اپنی دادی کو بتاؤں گا کہ سلطان مجھے بلا رہا ہے، اور عمر کو اس کا پتہ چلا، وہ بہت بہت ناراض ہوگا۔ اس کی دادی نے کہا، تم فکر نہ کرو، میں سلطان کو مار دوں گی۔ اگر سلطان تمہاری طرف میلی آنکھ سے دیکھے تو میں سلطان کو قتل کرنے میں دیر نہیں کروں گی، جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑے تو جاؤں گی، لیکن میں تمہارے گھر کو خطرے میں نہیں پڑنے دوں گی۔ سلطان میرے قریب نہیں آتا۔ جیسے ہی عمر اور جنت اسلام آباد جاتے ہیں، وہ جنت کے پیچھے آتا ہے
اور وہاں سے جنت کا صفایا کرتا ہے۔ عمر پاگلوں کی طرح پورے ہوٹل میں جنت کی تلاش میں ہے۔ وہ اسلام آباد میں جنت کی تلاش میں ہے، لیکن اسے جنت نہیں مل رہی، کیونکہ جنت سلطان لے گیا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ دوسری طرف آپ کہیں گے کہ جنت کی ساس بہت اچھی ہے اور وہ جنت کی اچھی دیکھ بھال کرتی ہے۔ میں ہوں، میری پروموشن ہے اور میری نوکری اچھی ہے، میری اچھی نوکری ہے اور میری ماں خوش ہے، لیکن اس کی خالہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ عمر نے یہ بات اپنی ماں کو کیوں بتائی؟ اور وہ اپنے بچوں کو بتاتی ہے کہ عمر لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ عمر کی والدہ راحیلہ اس سے پیار کرتی ہے، لیکن وہ اس سے نفرت کرتی ہے۔ وہ جنت سے نفرت کرتی ہے کیونکہ وہ عمر کے ساتھ اپنے تعلقات خراب ہوتے دیکھ رہا ہے۔ تو دوستو، آپ اگلی قسط میں دیکھیں گے کہ جب وہ جنت کو لے جائے گا اور اپنی دادی سے کہے گا کہ سلطان مجھے بلا رہا ہے، اور عمر کو اس کا پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ اس کی دادی کہو تم فکر نہ کرو، میں سلطان کو مار ڈالوں گی اگر سلطان تمہیں بری نظروں سے دیکھے گا، لیکن تمہارے گھر کو آگ نہیں لگنے دوں گی۔ سلطان قریب نہیں آتا۔ جنت اور عمر جیسے ہی اسلام آباد جائیں گے، وہ جنت کے پیچھے آ کر جنت کو غائب کر دے گا، اور عمر پاگلوں کی طرح پورے ہوٹل میں، پورے اسلام آباد میں ڈھونڈتا رہے گا، لیکن اسے جنت نہیں ملتی، کیونکہ جنت سلطان کی طویل میں جائے گی۔ میں اپنے گھر میں جنت کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں دیکھنا چاہتا۔ عمر اس بات کو سمجھتا ہے اور وہ جنت اور اس کے گھر والوں کو یہ بات سمجھاتا ہے۔ اس ڈرامے میں جنت بہت اچھی لڑکی ہے، لیکن جنت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آپ کو بعد میں پتہ چلے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ جنت جذباتی ہو جاتی ہے اور اس کی خالہ یہ بات ہضم نہیں کر پاتی۔ اس کی خالہ چھت پر کھڑی گفتگو سن رہی ہے، اور عمر اسلام آباد کے ہوٹلوں میں پاگلوں کی طرح اسے ڈھونڈ رہا ہے، لیکن اسے جنت نہیں مل رہی، کیونکہ جنت سلطان لے جائے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ کریں۔ دوسری طرف ہم کہہ سکتے ہیں کہ جنت کی ساس بہت اچھی ہے اور وہ جنت کا بہت خیال رکھتی ہے۔ وہ عمر کو ساری حقیقت بتاتی ہے کہ کیسے تمہاری خالہ آ کر جنت کو بتاتی ہے، اور کن بھی آ کر جنت کو فضول باتیں بتانے لگتی ہے کہ سلطان مجھے بلا رہا ہے، اور عمر کو اس کا پتہ چلا تو وہ بہت ناراض ہوں گے۔ اس کی دادی نے کہا تم فکر نہ کرو، میں سلطان کو مار دوں گی اگر سلطان تمہاری طرف بری نظروں سے دیکھے تو میں سلطان کو قتل کرنے میں دیر نہیں کروں گی۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا تو ضرور جاؤں گی، لیکن میں تمہارے گھر کو خطرے میں نہیں پڑنے دوں گی۔ سلطان قریب نہیں آتا۔ میں اس ڈرامے میں بہت اچھی لڑکی ہوں، لیکن جنت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آپ کو مستقبل میں پتہ چل جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ میری ترقی ہو جاتی ہے، اور اس کی خالہ یہ بات بالکل قبول نہیں کرتی۔ اس کی خالہ اوپر کھڑی گفتگو سن رہی ہے۔ جب عمر اپنی ماں کو بتاتا ہے کہ میری والدہ کی ترقی ہو گئی ہے اور میری نوکری بہت اچھی ہو گئی ہے، میں ایک اچھی باس کے پاس گیا ہوں، اس کی ماں بہت خوش ہے، لیکن خالہ کو یہ بالکل پسند نہیں۔ عمر نے یہ بات اپنی ماں کو کیوں بتائی؟ اس کے اوپر اس کی خالہ بچوں کو بتاتی ہے کہ عمر لوگوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ عمر کی والدہ راحیلہ اس سے بہت پیار کرتی ہے، لیکن وہ لوگوں سے بہت نفرت کرتی ہے۔ وہ جنت سے بہت نفرت کرتی ہے۔ وہ جنت کو روکتی رہتی ہے، وہ ناراض ہوتی رہتی ہے۔
जन्नत को ताने देती रहती है और वो जन्नत को बर्दाश्त नहीं करती। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सुल्तान जन्नत को पुकारता है। जन्नत बहुत डरती है, जन्नत पहले ही खौफज़दा है। जब सुल्तान ने उसे कॉल की तो वो मज़ीद खौफज़दा हो जाती है, क्योंकि वो उमर के साथ अपने ताल्लुकात को ख़राब होते देखती है। इसके लिए अगर मुझे जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा तो मैं जाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हारे घर को आग नहीं लगने दूंगी। सुल्तान सांस नहीं ले रहा। जिस तरह जन्नत और उमर इस्लामाबाद जाते हैं, वो जन्नत के पीछे चला जाएगा।
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ